अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कैसे इस मुल्क की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियां आती हैं, हफ्तों, दिनों और घंटों में क्या कुछ हो जाता है, ये पिछले चंद दिन में हम सब ने देख लिया। अगर आज से 3-4 महीने पहले जब सवाल पूछा जाता था मुस्लिम लीग नून से कि क्या तहरीक अदम एतमाद इस हुकूमत के खिलाफ लाई जा सकती है, तो कहते थे कि डील के बगैर इस तरह की कोई चीज मुमकिन नहीं है, हमने ये डील नहीं करनी, इसलिए ये काम नहीं हो सकता। लेकिन आज वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ साहब, 23वें वजीर आजम इलेक्ट हुए, 174 वोट हासिल किए। और दूसरी तरफ कल रात के मनाजिर भी, जहां जब इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला गया, एक कॉल दी गई एहतजाज करने की, इस चीज का इदराक और एहसास तहरीक इंसाफ को भी नहीं था कि एक दिन के नोटिस पर इस तरह के स्पॉन्टेनियस एहतजाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होंगे, जिसने खुद तहरीक इंसाफ की क्यादत को भी हैरान कर दिया, उनके वोटर्स को और उनके सपोर्टर्स को भी हैरान कर दिया। ये मनाजिर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल रात के मनाजिर हैं लाजली, जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, खैरपुर, ये माफी चाहता हूं इंटीरियर से, ये मनाजिर कल रात ट्विटर और हमारी इस टीवी स्क्रीन की जीनत बने रहे। यह है पाकिस्तान की सियासत जो घंटों में बदल जाती है, जो होना नहीं होता वो हो जाता है, जो कोई सोचता नहीं वो रियलिटी बन जाता है। लेकिन ये सारा कुछ एक तरफ, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब हो गए, आज रात हलफ उठाएंगे वजीर आजम बनने का। दूसरी तरफ एक और सियासी तब्दीली, जैसे मैंने पहले कहा, इसके रिएक्शन में तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई है। बहुत से मामलात हैं जिसका जवाब या जिसकी कोई क्लैरिटी अगले चंद दिनों में मिलेगी। सबसे पहले, और माफी चाहता हूं, तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असेंबली भी आज मुस्तफी हो गए अपनी सीटों से। कौमी असेंबली से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक तकरीर की और कहा कि हम इस निजाम का हिस्सा नहीं बन सकते। कल तक ये जो इस्तीफे थे, इसके ऊपर को आरा डिवाइडेड थी, तकसीम थी आरा के कल तक के क्या होना चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल था इस्तीफे दें, और कुछ ऐसे भी थे जो इस्तीफों के हक में नहीं थे। आज किसी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, जब मैंने आज जिनसे मेरी कल भी बात हो रही थी, साबिक वफाकी वजीर, कि क्या बदला। उन्होंने कहा जिनकी कल रात तक कांपें टांग रही थी, रात को जब उन्होंने पब्लिक रिएक्शन देखा, उसके बाद तहरीक इंसाफ में तकरीबन एक अक्सरियती व्यू ये आया कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस्तीफे क्यों दिए जा रहे हैं, अब अगली स्ट्रैटेजी क्या है? तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रैटेजी यह है कि किसी तरह यही प्रेशर चैनलाइज किया जाए, इसको सस्टेन किया जाए और हालात उस जगह सियासी तौर पर ले जाए जाएं कि इलेक्शंस के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे। और इलेक्शंस क्यों? उनका पहला खौफ यह है या डर यह है कि जो अरेंजमेंट हुई है उसके बाद अब तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाएगा और तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान होगा। इससे बचने का वाहिद रास्ता या सबसे तेज तरीन रास्ता यह है कि वक्त ना दिया जाए और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और ये जो तमाम ग्राउंड स्वेल है इसका इस्तेमाल किया जाए। क्यों ये रिएक्शन आपको नजर आया, जो कल रात को ये रिएक्शन हमारे सामने आया? ये रिएक्शन क्यों था? अगर आज से 3 महीने पहले कोई कहता कि इमरान खान साहब कॉल देंगे, खुद मौजूद नहीं होंगे, लीडरशिप नहीं होगी, तो इतने लोग सड़कों पर निकल आएंगे, तो शायद बहुत से लोग तज्जिया निगारों समेत इस बात पर हंसते, कहते कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है या बहुत कम रह गई है, महंगाई हो, दूसरे इश्यूज हो, कुछ ऑपोजिशन का बयानिया हो, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की नहीं है जो 2013 के धरने के दौरान या उसके बाद 2018 के इलेक्शंस के वक्त देखी गई। लेकिन फिर पिछले महीने 1.5 महीने में यके बाद दीगरे बहुत से वाकयात ऐसे हुए जिसने तहरीक इंसाफ के वोटर को खड़ा कर दिया। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें बहुत सब ने मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जो कि अगर कहा जाए कि गैर फितरी इत्तेहाद है, जिसमें तमाम सियासी जमातें भी शामिल हैं। वो लोग जो 2018 के इलेक्शन के ऊपर मदद करने पर तनकीद किया करते थे, वो सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक तरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया। दूसरी तरफ लोटे बनाए गए। यह दूसरा बड़ा एक वेकअप कॉल था बहुत से लोगों के लिए कि जिस तरह लोगों को सीटों का लालच देके, बकौल तहरीक इंसाफ के पैसों का लालच देकर
وہ ویژولز جو تھے سندھ ہاؤس کے، جس میں لوگ تحریک انصاف پر ٹکٹ کے اوپر ٹکٹ پہ جیتے ہوئے اپنی لائلٹیز تبدیل کر رہے ہیں، وہ بھی شاید تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا. ڈیلیں بنائی گئیں. پچھلے 48 سے 72 گھنٹے کے بہت سے واقعات ایسے تھے جس نے پھر تحریک انصاف کے ووٹر میں مزید انرجی ڈالی کہ وہ اس ساری ارینجمنٹ کے خلاف باہر نکلیں گے. رات گئے، عدالتیں لگائی گئیں، بہت سی خبریں آئیں، ایک گورنمنٹ کا ہینڈ فورس کر کے ان کو اس طرف لے جانے کی خبریں، جن کے بعد اگین اس کا بھی ایک رد عمل جو کہ لارجر جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک تھا اس کے اندر، اور ایک پھر تحریک انصاف نے جو سب سے ایفیکٹولی کام کیا وہ خط جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش ہے، اس کو اسلام آباد کے جلسے سے استعمال کرنا شروع کیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا اور وہ ایفیکٹولی یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہوئے کہ جو میرے حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آرگینک نہیں ہے، وہ ملک کے اندر سے نہیں ہے، وہ ملک کے باہر سے ہے، جس میں ملک کے اندر کی قوتیں بھی ساری اکٹھی ہو گئی ہیں. اس تمام جو پچھلے 2 مہینے کے واقعات تھے ان تمام نے تحریک انصاف کے ووٹر کو دوبارہ کھڑا کیا. اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، اگر اس حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا تو شاید حالات سڑکوں پر اگلے الیکشنز میں وہ نہ ہوتے. شاید ظاہر الیکشنز کی ڈائنامکس اپنی ہوتی ہیں، بڑا ٹائم تھا بھی 1.5 سال کہ حکومت کیا کرتی ہے اور لوگ ان پالیسیز کو کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، لیکن ان تمام اقدامات نے تحریک انصاف کا ووٹر کھڑا کر دیا. سوشل میڈیا کیمپینز شروع ہو گئیں اور اب 2 ویوز ہیں. ایک طرف جو حکومت آج آئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ اس حکومت کو چلنا چاہیے. ایک ارینجمنٹ ہے، ظاہر ہے ان کی ساروں کی آپس میں کس طرح ڈیل شروع ہوئی، اکتوبر نومبر کی باتیں ہیں، ملاقاتیں کہاں ہوئیں، کس نے کس کو فون کیا، اکیلے ملنے کی بات کی، ان کو یہ کہا کہ ہم اب تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، حمایت تقریباً حاصل ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں سے لے کر آج تک جب شہباز شریف صاحب اس کرسی پر براجمان ہیں، آصف زرداری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان دونوں پارٹیوں کا بھی ایک ماضی ظاہر رہا ہے. یہ تمام چیزیں لے کر گئیں اس اپوزیشن کو اس حکومت تک. اور اب دوسری طرف حکومت جو بیٹھی تھی ان کو اپنا کراؤڈ پول، گراؤنڈ سویل نظر آیا ہے، وہ ان حالات کو الیکشنز کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک اور چیز، معیشت کی بڑی بات کی گئی آج. شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا. معیشت کے اوپر ہر وزیر اعظم آتے ہوئے ایک قریباً گفتگو کرتا ہے. ایک ہم نے بتایا کہ ہر وزیر اعظم کی پہلی تقریر کیا ہوتی ہے، ذرا سنیے. جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3000 ارب روپے تھے. تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6000 سے 15,000 ارب، 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب. 70 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کے حکومت کے اس 3.5 سال یا 3.25 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 20,000 ارب روپے کا. یہ بات کی آج شہباز شریف صاحب نے جو آخر میں سنی، لیکن ہر وزیر اعظم نے اکانومی پر، معیشت پر ایک جیسے بیانات دیے ہیں. میاں صاحب سے شروع کریں تو کہتے ہیں 14,000 ارب روپے، اور وہاں سے آج 77 سال کی تاریخ، جو جتنے سال بعد حکومت میں آتا ہے، چاہے وہ 60 سال ہو، 65 ہو، 68 ہو، کہتے ہیں پہلے اتنا نہیں ہوا جو پچھلی حکومت کر کے چلی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والی حکومت بھی جو اب حکومت بنی ہے اس قرضے کو کم کر پائے گی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پہلا قوم سے خطاب کیا، جو پہلا چلا اس میں یہ نہیں چلا پائے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے. لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں یہ جا کے یہ سنوا دیتا ہوں آپ کو. یہ اب کیا معاملات الیکشنز کی طرف جائیں گے؟ حکومت تو چاہتی ہے کہ اب ان کا یہ ٹینیور تھوڑا سا مزید آگے بڑھے، لیکن
آج عمران خان صاحب جب اسمبلی میں گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیجیے. جی اس کے لیے ہم ابھی تھوڑا سا میرا خیال ہے اس میں انتظار کرنا پڑے گا. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق منسٹر آف اسٹیٹ انفارمیشن. بہت شکریہ آپ کا فاروق حبیب صاحب. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، آج کے فاتح اگر کہا جائے کہ اس جو سب پچھلے 2 مہینے میں ہوا تو فتح تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی ہے. تو میں انہی سے شروع کرتا ہوں. میاں صاحب سب سے پہلا سوال اب آگے آپ سے پوچھا جائے گا، الیکشنز کب؟ تحریک انصاف آپ سے یہ سوال پوچھے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں گے کہ لوگ سڑکوں پر ہیں، الٹیمیٹ سوورن لوگ ہیں. آپ بھی یہ کہتے تھے جعلی اسمبلیاں ہیں. کیا کوئی پلان آپ کے دماغ میں ہے، کوئی ٹینیور، کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ کتنے عرصے بعد الیکشنز کی طرف جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بہت شکریہ آپ کا. میں گزارش صرف یہ کرتا جاؤں کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ حکومت جو ہے کیا پاکستانی قوم کو کوئی ریلیف دے پائے گی، اور آپ نے جو کہا کہ موجودہ حکومت کو اگر ٹرم پوری کرنے دی جاتی تو کم از کم یہ بتا سکتے کہ 5 سالوں میں ہماری کارکردگی کیا ہے، کوئی ایکسکیوز نہ رہتا. یہ بات آپ کی درست ہے، مگر ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون اپنی مقبولیت کو دیکھتی جو ہر روز ان کی نالائکیوں نااہلیوں کی وجہ سے بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف تھا ملک ریاست جو روز اس طرح بھنور میں پھنستا جا رہا تھا کہ شاید اس کا نکلنا یا نکالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. اب فیصلہ آپ نے کرنا تھا کہ آپ اپنی مقبولیت کو دیکھیں گے یا ریاست پاکستان کو دیکھیں گے. تو یقیناً پھر میاں صاحب آپ جانتے ہیں کہ جیسا میں نے بھی سنایا آپ کو، آپ کی بات درست ہوگی. معیشت ہے، معیشت کو میں زیادہ سمجھتا نہیں، اسے معیشت میں زیادہ پڑھتا نہیں، صرف بیانات اس لیے سنا دیا کہ جو وزیر اعظم آیا اس نے ایک ہی بات کی. لیکن اس ملک میں جو آنے والے ہیں ان کے بیانات بھی نہیں بدلتے، جو نکالنے والے ہیں ان کے بیانات بھی نہیں بدلتے، اور جو کچھ ہوتا ہے ان کے طریقہ کار بھی نہیں بدلتے. یہ بات بھی درستی کہوں گا کہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا یا بہت زیادہ خراب ہو گیا، جیسے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ممکن ہے بہت زیادہ خراب ہو گیا. لیکن کیا اگر وہ آج میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ اگر سپیس کہاں سے نکلی تنخواہیں بڑھانے کی، اگر ہم نے اکانومی بہتر نہیں کی، اگر اکانومی اتنی خراب تھی تو تنخواہیں کہاں سے لے کر آئیں گے، اگر وزیر ادھار لے کر دینی ہے. یہ ایک ایسی بحث ہے جو صرف ایکسپرٹس کے لیے، اس کو چھوڑ دیں. میں ذرا پولیٹیکل بحث کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹینیور کی بات بتائیں مجھے کہ کیا لگ رہا آپ کو بحث ہوئی ہوگی کہ یہ اسمبلیاں کتنا عرصہ چلانی ہے؟ کاشف اگر اجازت دیں تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ شاید آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی جو بھی آپ نے 2 جملے کہے ہیں. میں یہی تو عرض کرنا چاہتا تھا کہ سابقہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اور جو آنے والی حکومت ہوتی ہے یقیناً یہ کہتی ہے خزانہ خالی تھا، ملک کا دیوالیہ ہو گیا تھا اور میں آ گیا ہوں، میں سنبھال لوں گا سب کو. مگر میں اس سے ہٹ کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جو فگر ہیں قرضوں کی یا کرپشن کی یا مہنگائی کی، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. میں ہوں یا آپ ہوں. میں اس سے آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے. سر میری بات سنیں، میں آپ سے دیکھیں اب آپ کو یہ بات سوچ لیجیے کہ اگر آپ معیشت پہ جائیں گے نا تو لوگ پھر آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کیا آپ قرضہ نہیں لیں گے، کتنا قرضہ ہو جائے ملک کا کیومولیٹو جس کے بعد آپ خود ریزائن کر دیں گے، یا مہنگائی. یہ ویسے میں نے کہہ رہا ہوں اکانومسٹ کے لیے چھوڑ دے، ہم سیاست ذرا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جو تینوں بیٹھے ہیں، ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں. مجھے ٹینیور کی بات بتائیں سر، کوئی ہے فیصلہ یا جیسے اتحادی فیصلہ کریں گے ویسے فیصلہ ہوگا؟ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی جماعت کی تو یقیناً ہم 2 ٹوک اس پہ اپنا موقف بیان کرتے. مگر کیونکہ اتحادیوں کی ہے حکومت تو سب کی مشاورت سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. مگر یہ میں ضرور آپ کو کہہ دوں کہ یہ حکومت جو بنی ہے یہ فوری طور پر کوئی ریلیف دینے کی عوام کو پوزیشن میں نہیں ہے. یہ حکومت جو بنی ہے اس کو جلد سے جلد الیکشن ریفارمز لانے کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے، جانا چاہیے. 2 بڑے کام کرنے ہیں. نمبر 1
نمبر 1 یہ ہے کہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے 70% ارکان اسمبلی پر. سر یہ اگر اجازت ہے دوسرے سیگمنٹ میں آ جاؤ اس پہ, دوسرے سیگمنٹ میں آ جاؤ اس کے اوپر. میں ذرا یہ جو ٹینیور والا معاملہ ہے وہ, کیونکہ اب تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ چلیں یہ بات جو آپ کی خواہش ہے پہلے وہ بات کر لیتا ہوں. جو آپ کہیں گے وہ آپ نے کر لی سر, وہ آپ نے کہہ دی, وہ آپ نے کہہ دی آپ کی رضا. سو میں نے وہی ایڈے تو چنگے وہ پائن تسی وہ کہتی. میں خالی یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلا چیز یہ کہ یہ چاہتے ہیں الیکشن فوری ہوں, آپ چاہتے تھے کہ الیکشن فوری ہوں, لیکن آج آپ نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں. تو میں کہتا کتنا ٹائم فریم ہے, ذرا میں ان سے بھی پوچھ لوں اس پہ بات, اگر اجازت دے دیں. سر آپ نے کر دی نا, آپ کہہ رہے کہ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن میں جائیں لیکن اتحادیوں سے پوچھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا, یہی بات کہی نا آپ نے. اور وہ بھی بات جو کاشف آپ بھی اتنے چنگے نہیں ہیں جتنا میں آپ کو سمجھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو کہوں کہ الیکشن 3-4 ماہ سے آگے نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ 3-4 مہینے سے الیکشن ہونا. اصل خبر دسیا کرو نا میاں صاحب, تسی بھی ساڑھے دل الزام لا کے گھومتے رہتے ہو گول پوسٹ دے کے, سیدھی گل کرو. 3-4 مہینے الیکشنز کے اندر ہے. سب سے پہلے آپ سے, آپ لوگ کتنے عرصے کے اگر یہ اناؤنس ہو یا کیا آپ کی اسٹریٹجی الیکشنز کب تک؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ہمارا تو مطالبہ ہے فوری, صاف اور شفاف انتخابات. پاکستان کے اندر بائیڈن کی امپورٹڈ حکومت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آج جو ہے وہ شہباز شریف کرائم منسٹر بنے ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مقصود چپڑاسی کی, پاپڑ والے کی, فالودے والے کی حکومت بن گئی ہے. جن کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ آج وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ حلف لے رہے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ اسمبلی سے استعفے دیے ہیں, ہم اس اسمبلی سے باہر آ گئے ہیں. اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اس اسمبلی کے وقار کو انہوں نے خود مجروح کیا. کیسے کیا ہے؟ یار مجھے اس لیے فنی لگ رہا ہے کہ آج سے پہلے 3.5 سال وہ کہتے رہے کہ اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سلیکٹڈ اسمبلی ہے. آج کے بعد الحمدللہ وہ علم اٹھا کے آپ چلیں گے کہ اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں نا, جو آپ کہتے رہے نا 3 سال کاشف صاحب وہ کریں گے, جو جس پہ وہ تنقید کرتے رہے آج وہ تنقید آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. بات پھر یہ سیدھی بات ہو گئی نا. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اینڈ پہ کیا ہے. آج اسمبلی کے ایوان کا آپ نے ماحول نہیں دیکھا کہ وہاں پر ووٹنگ ہو رہی تھی, نعرے زرداری کے لگ رہے تھے, نعرے فضل الرحمان کے لگ رہے تھے, نعرے جو ہے وہ MQM کے لگ رہے تھے, ڈیفرنٹ نعرے لگ رہے تھے. وہاں پر ایوان کو جو ہے وہ مچھلی منڈی بنایا ہوا تھا تو نظر آ رہا تھا یہ 11 وہ ان کی مرضی ہے. آپ تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو ان کا مرضی ہے, وہ ایسے نعرے لگا کے نکال دیں. 1.5 سال 1.5 سال نہیں یہ نکال سکتے. یہ اپنے فال کٹ کے آئے. اچھا چلے, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ رات جو پورے پاکستان کے طول و عرض میں جو عوام نکلی ہے, جو خوددار عوام نکلی ہے باہر, عمران خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے نا کہ اکیلا ایک شخص نہیں لڑتا, پورا معاشرہ لڑتا ہے. تو بات سچ ہو گئی, پوری قوم باہر نکلی. پاکستان کے علاوہ لندن میں, نیو یارک کے اندر, فرانس کے اندر, پیرس کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, جہاں پاکستانی, دبئی, قطر, ہر جگہ لوگ باہر نکلے ہیں. کیوں باہر نکلے ہیں؟ کیونکہ پبلک جو ہے وہ لیڈر سے بھی آگے نکل چکی ہے. لوگ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اور خاص طور پہ جو کنونشنل میڈیا, 1-2 میڈیا چینلز کو چھوڑ کے جو بلیک آؤٹ کیے ہوئے تھے, رات 12 بجے ان کی بھی آنکھیں کھل گئی جب سوشل میڈیا پہ پچھلے 3 دن سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹاپ ٹرینڈ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 4 روز سے 3 ملین ٹویٹس جو ہے وہ کراس کر گیا ہے. اس کے بعد کنونشنل میڈیا کو بھی آنا پڑا. جب عوام اجازت ہے میں ایک سوال میاں صاحب سے پوچھ کے, یہ جو عوامی سوا موٹا ہے یہ کہہ رہا ہے فوری انتخابات کراؤ, فوری میاں صاحب کراؤ. یہ گھوڑے کا میدان ہے, بھاگے نا. چلے یہ تو اب فیصلہ انہوں نے تو کہہ دیا 3-4 مہینے, لیٹس سی پارٹی کی لیڈرشپ یا میاں صاحب کیا کل پرسوں اناؤنس کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب یہ میں ایک سوال بریف جواب دیجیے گا, بریک کے بعد تفصیلاً دے دیجیے گا. کیا یہ اسمبلی اب سلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا. آپ کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے, غیر آئینی حکومت تو تھی پر اسمبلی. میری بات تو سن لینا, میں وہی کھڑا ہوں. کاشف میری بات سن لیں, آپ میرے بھائی ہو, جذباتی نہ ہونا, مگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا ہے, مگر پاکستان جس بھنور میں پھنس گیا ہے, کیا ریفارم جو ابھی بات کر رہے ہیں فروخ حبیب کہ فیئر فری الیکشن ہونا چاہیے, ایک سیکنڈ ان کی آواز نہ ہم سنتے, سب سے پہلے الیکشن کا اعلان کرتے. اگر یہ ریفارمز متفقہ طور پر آئی ہوتی
کنسنسس سے آئی ہوتی, ڈبیٹ کروا کے آئی ہوتی, اس طرح نہیں کہ EVM مشین لے آئیں فلاں کو. میری بھائی بات سنو, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے کون انکاری ہے؟ آپ لوگ انکاری سر, مسئلہ یہ چھوڑ دیں اس چیز کو, بریک لے لوں, ایک اجازت دیں. میں دوسرا میں سارے مری میں ڈالیں گے یا شوہو پورے میں ڈالیں گے. ایک ذاتی گزارش کروں گا, منو پتہ تاری حکومت بن گئی, ستا نے مارنے بھی شروع کر دیتے ہیں, تھوڑا جا حوصلہ کرو, تسی بھی اتھے رہنا, اسی بھی اتھے یہاں, یہ کام تھوڑا جب گریز کرو. میں سمجھ آتی ہے کہ وہ تو نوی نوی حکومت ہوتی ہے سر, وہ تھوڑی آکڑ بھی آندی ہے تو تھوڑا یہ بھی. اور میاں صاحب سمجھ ہے ساری, میاں صاحب بھی دل سے خوش نہیں ہیں, ان کو پتا ہے یہ ان کی حکومت نہیں ہے, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. میاں صاحب خوش نہیں ہیں. تو میں کہا تھوڑا جا, میں ایتھے ہی ہاں, میں وہی سوال پوچھنے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کی, تسی بھی, آپ نے بھی ادھر ہی رہنا, ہم بھی ادھر ہی ہیں. ایک بریک لیتے ناظرین. بریک پہ جانے سے میاں صاحب میں نے جو کہا تھا نا جعلی, جو آپ کیا کہتے تھے وہ ذرا سن لیں. سلیکٹڈ اور جعلی اسمبلی کے نعرے, یہ اسمبلی کے بارے میں آپ کہتے تھے, آپ صرف حکومت کے بارے میں نہیں کہتے تھے, کیا تھا ذرا سنیں. مجھے بتاؤ کہ استعفیٰ دے کر گھر آ جانا چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے, بدترین دھاندلی کا شکار ہوئے تھے. ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان نتائج کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. اس خرابی کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے. آج جو پارلیمنٹ ہے, جو ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے, ہم اس کے اندر اقتدار کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. مولانا فضل الرحمان کا موقف تھا کہ جی اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے. ہمارا موقف تھا کہ یہ جعلی ہیں, جمہوریت ہے نہیں, پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے نہیں, الیکشن کے فیصلے کہیں اور بیٹھ کے ہوتے ہیں. اس وجہ سے پوچھا تھا کہ کیا آج بھی یہ فراڈ الیکشن تھا, جعلی مینڈیٹ ہے, جعلی اسمبلی ہے, یا اب یہ بہتر ہو گئی ہے کیونکہ آپ کی حکومت آگئی. ایک بریک کے بعد میں اس کا بھی جواب لیتا ہوں, بریک لیتے بریک. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال روز بروز بدلتی ہوئی, استعفے ہوئے, کل کا احتجاج ہوا, آج استعفے ہو گئے. یہ آپ نے استعفے دیے کس کو ہیں؟ ہم نے اپنی جو پارٹی ہے اس کو سبمٹ کر دی ہیں, انہوں نے آگے اسپیکر قاسم سوری کے پاس سبمٹ کر دی ہیں. 90% سے زائد ریزائن جمع ہو چکے ہیں. تقریباً جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ریزائن کریں گے, ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ کیا قاسم سوری صاحب نے اسی لیے استعفیٰ نہیں دیا کہ وہ ان استعفوں کو, ظاہری بات ہے وہ ان استعفوں کو جو ہے وہ منظور کریں گے, منظور کر کے جائیں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے بطور آج قائم مقام اسپیکر کے طور کے اوپر اپنا اجلاس کو چلایا ہے, اور جب اگر ان کا اسپیکر آ گیا یہ تو استعفے منظور ہی نہیں کریں گے, ان استعفوں کو جو ہے وہ یہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. تو لہٰذا تو یہ تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے 100% اپنی کشتیاں جلا دی ہیں. ہم اس ملک کے اندر فوری الیکشن ضمنی میں کیا ہوگا؟ ضمنی الیکشن ہونے ہی نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن, ایک بات یاد رکھیں کاشف صاحب, ایک منٹ میری بھی ایک بات یاد رکھیں نا, مجھے آپ بتائیں, جو الیکشن کمیشن ہاتھ کھڑے کر گیا, جن کی 90 دن کی آئینی ذمہ داری ہے انتخابات کروانے کی, مجھے آپ بتائیں یہاں پہ جنگ لڑ جائے, پاک فوج کے جی ہماری تیاری نہیں ہے. پاک فوج کی تیاری ہوتی ہے, ان کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا. الیکشن کمیشن کا کام ہے اس نے انتخابات کروانے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوئی, فلاں نہیں ہوئی. ڈی لیمیٹیشن کے نوٹیفیکیشن پچھلے مئی 2021 کے ہو چکے ہیں. ہاں, لیکن آپ نے ان کو کہا تھا کہ ڈیجیٹل سینسس کرانا ہے, اس لیے آپ لوگوں نے ان کو ڈیجیٹل سینسس کروانا ہے, اس وجہ سے نہیں ہوئی ڈی لیمیٹیشن. ڈیجیٹل سینسس جا کے دسمبر میں ہونا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے پچھلے مہینے ان کو اپروول دیا. ڈیجیٹل سینسس تو دسمبر میں ہونا تھا نا, اس سے قبل اگر کوئی ہلکا بندیاں ہونی تھی, ان کا پروسیس انہوں نے مکمل کرنا تھا. سینسس کے بعد اچھا ایک اور حقیقت سن لیں, کچھ یہ کہتا نہیں نا, مسئلہ یہ ہے, نہیں میں آپ کو حقائق بتانے لگا نا. پچھلی بار انٹرم نتائج کے اوپر پاکستان میں ہلکا بندیاں ہو چکی. صرف یہ جو فاٹا مرج ہوا کے پی کے میں, اس میں جو 6 سیٹیں 11 سے 6 ہوئی ہیں, ان 5 سیٹوں کی وجہ سے ہلکا بندیوں کے نمبر چینج ہونے ہیں. یہ کوئی بڑی ایکسرسائز نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں ضمنی الیکشن نہیں ہوگا, کیا آپ ضمنی الیکشن کا سوال آپ ہونے نہیں دیں گے یا ضمنی الیکشن ہوگا نہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں, جو پورے ملک میں انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہے, وہ 125-150 حلقوں میں انتخابات کروانے کو تیار ہوں گے. وہ تو پرانی حلقہ بندی میں کل کو صوبائی اسمبلیوں وہ پرانی حلقہ بندی میں انتخاب ہوں لینا. مجھے کسی نے کہا کہ حالات اتنے خراب کر دیں گے کہ الیکشن نہیں. کل کو صوبائی اسمبلیوں کے استعفے آ جاتے ہیں تو وہاں بھی کیا کے پی کا استعفیٰ آ رہا ہے؟ 450 کیا کے پی اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا, ہم تو اب یہ ہم اپنی اسٹریٹجی ایک دم تو انفولڈ تو نہیں کریں گے نا, یہ تو ہمارے کارڈز ہیں. لیکن مجھے بتائیں کیا 300-400 صوبائی قومی اسمبلیوں کے حلقوں میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں؟ مجھے اب پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے فوری انتخابات.
یہ نیب بند کرنا چاہتے ہیں, یہ بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹنگ رائٹ چھیننا چاہتے ہیں. وہ تو آپ ووٹ نہیں کر سکتے, نادرا ریڈی نہیں ہے بیرون ملک. نہیں وہ ریڈی شیڈی ہونا نہ ہونا کس نے کرنا تھا ریڈی؟ قانون تو بن گیا. نہیں ہوا نا ریڈی. نہیں کس نے کرنا تھا؟ میں نے کرنا تھا, آپ نے کرنا تھا. آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہیں ہے چیز تیار. نہیں تیار کیوں نہیں؟ فواد چودھری صاحب نے کہا, میں کل میں نے نہیں کہا, فواد چودھری صاحب کل کی ٹرانسمیشن میں آئے تھے, کل کی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی, اب تو نادر نے میں کہا کام تیار نہیں. سن لیں, یہ فواد چودھری یا کسی اور کا معاملہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے, الیکشن ایکٹ کا یہ حصہ بنا ہے, بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ان کا کام ہے دینا. 30 ارب ڈالر وہ بھیجتے ہیں, وہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی معاف نہیں کریں گے اگر ان کا ووٹنگ رائٹ کا حق ان سے کچھ چھیننے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم اپنے لیے نہیں لے کر آ رہے تھے, ہم صاف اور شفاف انتخابات کے لیے لے کر آ رہے تھے. یہ اب آئے ہیں نا, یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے, سارا کچھ یہ کون سا نظام لے کر آئے گی؟ کیا کریں گے؟ الیکشن, یہ کہتے ہیں الیکشن ہوگا کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر ہوگا. الیکشن کمیشن کہتا ہے پرانی حلقہ بندیوں میں الیکشن کراتا ہوں, پھر کیا ہوگا؟ تو کروائیں. آپ کیا کریں گے؟ کروائیں, لڑیں گے, کروائیں. وہ انتخابات جو ہے اس ملک کے اندر ہم نے جو کیا لا رہے ہو, سن لیں, جو ہم نے ریزائن دیے ہیں وہ ہم نے کیا انتخابات, میاں صاحب حکومت چاہ کے بدماش بن گئے, تسی اپوزیشن آ کے بدماش بن گئے, سارے بدماش بن گئے اس ملک کے. ہم نے ضمنی انتخابات کے لیے دیے ہیں ریزائن. میاں صاحب صاف اور شفاف انتخابات ہی سیاسی استحکام کا حل ہے, یہ ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہو میاں صاحب, ضمنی الیکشنز کروائیں گے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے صرف اس لیے استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ وہ یہ استعفے منظور کر کے جائیں گے. کیا پھر 3 مہینے بعد ان 140 یا 130 جتنے بھی استعفے آئیں گے الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کاشف, پہلے تو آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہو, میرے بھائی ہو, مگر پہلے الفاظ اپنے واپس لیں. وہ غدار کہتا تھا جانے والا, آپ آئے ہیں تو آپ بدماش کہنا شروع کر دیا آپ نے. خدا کا خوف کریں یار, منو ہتھوں کو کدی ٹھوکر مار دیو, کدی ہتھوں ٹھوکر مار دیو, کی کراں جی؟ نہ اسی تے پیار نہ پھول بھی نہیں تینوں کدی ماریا. اچھا چلو الفاظ واپس, الفاظ واپس سر آگے چلو. یہ بتائیں کہ ضمنی الیکشن ہوگا. مہربانی. اب میں جو آپ کو بات کہنے لگا ہوں نا کاشف, دیکھیں ٹویٹ کرنا, سوشل میڈیا کو چلانا, اپنے جو اسپوکس مین ہیں ان کی ڈیلی میٹنگ کرنا, روز نئی سے نئی تقریر کرنا, ایسے حکومتیں نہیں میرے بھائی. اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں 4 سالوں میں جو حال ہو گیا ہے. اب پھر یہ سہارا لے رہے ہیں کہ گلی کوچوں میں جنگ کروائیں گے, گلی کوچوں میں نعرے بازی کریں گے, اسمبلی میں نعرے بازی کریں گے. ہماری پاپولیرٹی دیکھیں. بھائی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ یہ بات کر سکتے ہو, یہ کام کر سکتے ہو, مگر قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کو جب اقتدار مل جائے, جیسے بھی مل جائے, پھر آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہو گئی سر. مجھے یہ بتائیں, یہ جو کل رات کو کچھ ہوا, دونوں ضمنی الیکشن بھی جواب دے دیں, یہ بھی بتائیں جو کل رات کو ایک رد عمل آیا ہے, اور یہ جیسے بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ چاہے اس سائیڈ کا بندہ ہو یا اس سائیڈ کا بندہ, پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز تو خاموش رہیں گے اگر آپ کی پارٹی کے اس پر. سب نے کہا کہ ایک بڑا سپونٹینیس ریاکشن ہے, بڑا ایک اس میں لیڈرز نہیں تھے. عموماً ہوتا یہ کہ آپ کا لیڈر کسی جگہ جا کے کھڑا ہو تو اس طرح کا کراؤڈ آپ اکٹھا کرتے ہیں. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جیسا وہ کہہ رہے ہیں خلق خدا بول پڑی ہے, آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں کاشف, 27 مارچ کا جو جلسہ تھا, میں نے کبھی اس کو جلسی نہیں کہا, جلسہ تھا, ایک حقیقت تھی. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں. مریم نواز نے کہا تھا نا سر, میں آج بھی یہ کہتا ہوں, آپ ان سے ڈس ایگری نہ کریں, اس کو جلسی کہیں. نہیں میں کہتا ہوں جلسہ تھا, مگر آج میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ کل کا جو ان کے مختلف جگہ پہ احتجاجی مظاہرے تھے, مگر کاشف ہوتا کیا ہے, جب آپ وقت سے پہلے کسی وجہ سے بھی حکومت سے ہٹتے ہیں تو اس کا رد عمل کاشف آتا ہے, وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو. لیکن میاں صاحب اگر آپ کا میں بات مان لوں, میاں صاحب میری بات مکمل ہو لینے دیں. آپ بات میری بات بحث ہے نا, نہیں سر دیکھیں بحث ہے نا, بحث کو بحث سمجھ کے لیا کہ میں صرف آپ کو سوال پوچھوں گا, آگے سے جواب دے دیں. میں کون سا کو آپ سے لے کر کسی دوسری طرف جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب جی ٹی روڈ پہ نکلے تو آپ کا ووٹر, آپ کا ورکر نکلا.
یہ نہیں ہوا کہ میاں صاحب کو ہٹایا گیا اور اگلے دن پورے پاکستان میں مجمع تھے، جگہ جگہ اس طرح کے آپ کو مناظر نظر آئے، ایسا ہوا نہیں. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا، ٹویٹر جا کے دیکھیں، لوگوں کا زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. جی میاں صاحب اجازت ہے جناب. کاشف فرق تھا، ہم جی ٹی روڈ پر کال دی، نواز شریف نکلے، لاہور گئے، مگر اس کے بعد سال جو باقی پیریڈ تھا وہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہی تھی. ہم کیسے یہ کال دیتے کہ گلی کوچوں میں آپ احتجاجی مظاہرے کرو؟ ان کی تو حکومت ختم ہوگی کل، یہ کہہ سکتے ہیں، اور سو انہوں نے کہا. مگر جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگلے 10-15 دن کے بعد آپ کو حقیقت نظر آئے گی. ان کے استعفے منظور ہو لینے دیں، ضمنی الیکشن کروانے دیں، آپ کو ان کی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا. ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہ تو الیکشن لڑیں گے لینا جہاں تک اچھا اگر لڑیں گے نہیں تو الیکشن تو ہوں گے پھر بھی، تو پھر تو پوری اسمبلی حکومت کی ہوگی. کہ الیکشن نہ ہو، یہ بات ٹھیک ہے. تو پوری اسمبلی حکومت کی. بھائی آپ مجھے یہ بھائی میری بات سنیں نا، ایک بندہ ریزائن کر دیتا ہے تو کیا وہاں ضمنی الیکشن نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہو گیا سر، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اولاد آئین نے تو اپنا راستہ لینا ہے، آئین اپنے راستے پہ چلے گا، آئین کے مطابق 3 مہینے بعد الیکشن. اب آجائے، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کاشف، ایک سیکنڈ، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آئین نے راستہ لینا ہے. اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کو کسی اور تناظر میں نہ دیکھا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرفتاریاں ہونی ہیں، گرفتاریاں ہونی ہیں، اور حکومت وقت جو آج کی ہے یہ نہ بھی کرنا چاہے دین پھر بھی ہونی ہے. اس کی وجہ قانون نے اپنا راستہ بنانا ہے. لیکن میاں صاحب چلے، یہ بات آپ کی پھر 100% درست ہے، یہ ہونا چاہیے. کسی کے پاس چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور ہے، این آر او نہیں ہونے چاہیے، سیاسی مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر گرفتاریاں ہونی ہے، آج جو فرد جرم عائد ہونی تھی میاں صاحب پر، ایف آئی اے کی ٹیم کیوں نہیں گئی وہاں پر؟ راستہ تو پھر قانون کو ہر صورت میں اپنا لینا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فرد جرم عائد ہونی ہے وہاں پہ ٹیم نہ جائے اور دوسروں کو کہیں ان کو گرفتار کریں گے، پھر تو وہی کہانی ہوگی. پھر وہی کہانی ہوگی نا کہ یہاں سے آرڈر کیا جائے کہ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچ جائے، یا آرڈر کیا جائے وہ نہ جائے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچی، نہ پہنچے. یار بات تو سن لینا کاشف، آپ بات کرتے ہو دوسرے کو موقع تو دو نا یار. میں آپ کو یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا اور کل بھی دیکھا، یہ کہا گیا کہ جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گئے. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جو اشتہاری تھے وہ پرائم منسٹر بن گئے، جو اشتہاری تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے ملک کے. یہ آپ نے دیکھا نا. ٹھیک ہے. اور عدالتوں کے اشتہاری تھے نا. بالکل ٹھیک. اور دہشت گردی کے عدالتوں کے اشتہاری تھے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا، بالکل یاد ہے سر، بالکل یاد ہے، یاد ہے. آپ کو یاد ہوگا پولیس وین، اور اس کیس میں بھی پروسیکیوشن نے وہ مقدمات ختم کروائے. دیکھیں ہمیں سارا یاد ہے. کب ہوئے؟ پرائم منسٹر اسی سال ہوئے. سن لینا، عمران خان دھرنے پہ کنٹینر پہ کھڑے ان کی نظر میں دہشت گرد بن گئے تھے. سن لینا جی، میں فرح حبیب فیصل آباد میں نولٹی پول پہ کھڑا ہو کے اس کے 300 ورکروں کے اوپر 3 دہشت گردی کے رانا ثناء اللہ پرچے کٹوا دیتے ہیں. کارکن بھی ہمارا شہید ہوتا ہے، پرچے بھی ہمارے پہ ہوتے ہیں. یہ ان کی قانون کی حاکمیت ہے. اور جن گرفتاریوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ گرفتاریوں کا شوق پورا کریں. پاکستان کی عوام جیل بھرنے کو تیار ہے، آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی. آپ نے گرفتاریاں کرنی ہیں، جتنی کرنی ہیں آپ کریں، لیکن آپ جتنا ناحق کریں گے اتنی پاکستان کی عوام باہر نکلے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف پر 16 ارب کا 14 ملازمین کا کیس ہے. اب سنا ہے کہ سلمان شہباز بھی عمرے پہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے پاکستان پہنچ رہے ہیں. وہ اگر بیمار تھے اب صحت مند تندرست ہو گئے ہیں. لندن میں پلیٹلیٹس بھی ٹھیک آنے شروع ہو گئے ہیں. کووڈ بھی ختم ہو گیا ہے. میاں صاحب کی سرجری بھی ہو گئی ہے. ڈاکٹروں نے پاکستان فلائٹ کے لیے صحت کے لیے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے. اب سارے ٹھیک ہوتے جائیں گے. نام بھی لوگوں کے آپ ڈال دیں ایف آئی اے کی عدالتوں میں. ڈاکٹر رضوان کو جبری چھٹی کے اوپر آپ نے بھیج دیا کیونکہ این آر او تو کس نے بھیجا؟ حکومت تو آج بنی، ابھی بھی نہیں بنی. کیسے ہوا؟ نہیں تو کیا یہ اشارے کافی نہیں ہوتے؟ جب بائیڈن کا این آر او مل گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلا مشرف کے درمیان جو بی بی کے درمیان این آر او ہوا تھا وہ کونڈالیزا رائس نہیں کرایا تھا؟ اپنی کتاب میں لکھا نہیں ہوا؟ کیا یہ انٹرفیرنس کا کردار رول پہلے موجود نہیں ہے؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں آج ڈپٹی اسپیکر کو جس نے جرأت
نندانہ قدم کیا, وہ خط لہرا کے دکھایا اور یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان کو میں بھجوا رہا ہوں, اب کریں تحقیق, لیں سو موٹو. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں رات کو عدالت. ایک چیز ان کیمرہ کیا ہوتا ہے, ان کیمرہ کیا ہوتا ہے کاشف, ان کیمرہ میں بلایا تھا, یہ بائیکاٹ کر گئے تھے. اسد کیسر نے شہباز شریف کو اپنا استعفیٰ دینے سے قبل کہا یہ لیٹر میرے پاس موجود ہے, آ کے دیکھ لو. دیکھو, اس دن نہیں دیکھا کیونکہ سازش کا خود حصہ تھے. آپ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے لگے ہوئے ہیں. میاں صاحب 30 سیکنڈ میں جلدی جواب دیجیے گا, یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے بریک لینی ہے, لیکن کیونکہ یہ نقطہ میں نے کہا تھا میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, نے کہا اس وقت کیوں نہیں دیکھا جب ہم کہہ رہے تھے. کاشف صاحب میری گزارش سنیں, 4.25 سال جو شخص کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا, اس سے کہا گیا کہ آپ یہ خط لے کر آتے ہو تو بریف کرو, لوگوں کو بتاؤ. اس میٹنگ میں بھی بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہ ہو, وزیر خارجہ موجود نہ ہو, تو اس کا مذاق ہی ہے نا پھر وہ میٹنگ. اگر آج ان کو اتنا یقین ہے تو اس کمیٹی جو کمیشن بنے گا اس میں بلائیں گے نا عمران خان صاحب کو, جو ثبوت ہوں وہ پیش کریں. ٹھیک, ایک بریک لیں گے. اور ان کے پاس لیکن مسئلہ یہ ہماری ملک کی پالیٹکس میں یہ کیونکہ ٹرکی معاملہ تھا, انفارچونیٹلی آپ اب ان کیمرہ جا رہے ہیں. انہوں نے تو ان کیمرے کی پرسوں ترسوں جب شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے تھے اجلاس میں, اس نے بھی آفر کی نیشنل قومی سلامتی کمیٹی کا بھی یہ فیصلہ تھا لانے. اب رولا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے بریک لینی ہے. بھائی یہ ڈیمارش نہیں کیا, 2 دن ایک بریک لے لو. ہم نے ڈیمارش کیسے کر دیا؟ نہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت ہے, آپ پاکستان کے انٹرنل سے بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کر واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.